नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतवार के रोज़ दीन व दुनिया का ये प्रोग्राम इकरा टीवी चैनल पर लाइव आपके सामने पेश किया जाता है। इसमें आप अपने ख्वाब, उसके मसाइल बयान फरमा सकते हैं और उसकी तदबीर और ताबीर आपको इसी प्रोग्राम में बयान आपके सामने की जाती है। इसी तरीके से किसी मसले के बारे में आपने पूछना हो, शरई राय मालूम करनी हो, फतवा हो, तो आप वो सवालात भी इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ कॉल करके कर सकते हैं। और अगर किसी और चीज़ के बारे में हो, रुकिया हो, जिन्नात के बारे में, सिहर के बारे में मशवरा लेना चाहें, ये भी इस प्रोग्राम में आपके लिए सहूलत मैसर है। और अगर अपनी किसी कीमती राय से हमें मुत्तले करना चाहें और हमारे जितने सामीन हैं उनके साथ आप शेयर करना चाहें, तो ये आपके लिए मौका ज़रूर मौजूद रहता है। हम सबसे पहले उस चीज़ की तरफ जाते हैं कि जो हमारे साथियों ने सवालात किए हैं और माएँ बहनों ने बहुत ज़्यादा सवालात किए हैं और दरख्वास्तें दी हैं वज़ाइफ़ के बारे में। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि जिस बहन ने ये एम हुसैन जो है उन्होंने वजीफ़े के लिए सवाल किया था, एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपसे एक दूध पाक का पूछना था जी। ये दूध नारिया में पढ़ती हूँ सुबह की नमाज के बाद 3 दफ़ा और इशा की नमाज के बाद 3 दफ़ा। कौन सा दरूद? नारिया, दरूद नाजिया। जी जी जी। तो उस पे लिखा हुआ है कि इसके ऊपर इसका जो लिखा होता है कि ये किसी मुर्शिद की इजाज़त के बगैर ना पढ़े, लेकिन मैं ये पढ़ लेती हूँ। तो अगर आप इजाज़त दे दें तो फिर मैं ये अगर आप थोड़ी देर बाद कॉल करके दरूद जी नाजिया का वो शुरू का हिस्सा और आखिर का हिस्सा मुझे पढ़कर सुना जी देवें तो जी ठीक है। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद अगर आप कॉल कर लेवें तो इंशाल्लाह। मैं ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद करूँ कॉल? हाँ, नहीं, वो प्रोग्राम के अंदर भी 10 मिनट के बाद आप जो है अगर कार कर लें तो इंशाअल्लाह ताला वो मैं सुन लूँगा, तो फिर अर्ज़ कर जी देंगे मैं इंशाअल्लाह। एक वो दूध मुकद्दस है उसके बारे में पूछना था। जी, किस फरमाएं। उसके बारे में देखिए मैं सुबह शाम में पढ़ती हूँ, सुबह की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद पढ़ती हूँ। तो क्या ये सही है? क्योंकि ये मेरे किसी ने बताया था कि दुरूद पाक है उससे अल्लाहुम्मा सल्ली अला से शुरू होता है, लेकिन ये या इलाही भी हुर्मत को आले मोहम्मद से शुरू होता है। जी, तो इसलिए वैसे ये आप मुझे सुनाएंगे तो किताब पर जिन्होंने भी दरूद नाजिया लिखा हुआ है तो जी एक नाम दिया हुआ है, तो जी इसलिए सलात नाजिया के नाम से हदीस में मेरी निगाह से ऐसा नहीं गुज़रा। तो ग़ालिबन जिसने भी किताब लिखी है उसके ऊपर ये नाम दिया है। मुझे नाम से बहस नहीं है, मुझे अल्फाज सुनने हैं वो जी दुरूद पाक के अंदर, तो जी उसके मुताबिक मैंने ये अर्ज़ करना है। ठीक है इंशाअल्लाह। जी चलिए मैं आपको थोड़ी जी। देर में करता हाँ जी इंशाअल्लाह। हूँ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं बहन को वजीफ़ा बता रहा था कि आप हर नमाज के बाद 313 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहा करें। और दूसरा वजीफ़ा आपके लिए यह है कि जुमा का दिन हो, असर की नमाज़ पढ़ लें जब आप पढ़ सकती हो। किसी नमाज ना हो तो असर का वक्त दाखिल हो जाए तो उसमें आप 11 दफ़ा दरूद पढ़ लें, कोई भी दरूद हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वगैरह जो भी दरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, 11 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ें। 3 दफ़ा आयत ये सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दालीन तक फरमाएँ। और 3 दफ़ा ये आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। और तीसरे इसमें शामिल जो करना है वो 25 दफ़ा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक,
انی کنت من الظالمین 25 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ آپ کا وظیفہ ہے جمعہ کا دن کا، یہ دوسرا وظیفہ ہے۔ ایسا وظیفہ اس طرح پڑھ لیا، اس کے بعد آپ دعا فرمائیں بچوں کے لیے، تمام پریشانیوں کی اللہ تعالیٰ سے عاجزی پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو، اس مشکل کو دور فرمائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ بابرکت عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور فرمائیں گے، آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور یہ وظیفہ ایک بہت بڑے، سچے، اصلی، ثابت النسل سید کا یہ وظیفہ ہے کہ جنہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا، روضہ رسول کے قدموں پہ بیٹھ کر حدیث رسول پڑھائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صلاۃ اور درود کے جواب میں کہا کہ میری طرف سے سلام ہو یا ولدی، اے میرے بچے، اے میرے نواسے، تجھے بھی سلام ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت ہی بابرکت شخصیت، سنت و صلاۃ کے پابند، امت کے رہنما اور مقتدا، یہ عمل بابرکت عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پر عمل فرمائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل فرمائے گا۔ ہم اس وظیفے کا جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، بعضوں نے فون کیا اور بعضوں نے فون نہیں کیا، اس وظیفے کو نوٹ فرما لیں۔ بہت ہلکا وظیفہ ہے، بہت آسان وظیفہ ہے، کوئی آپ کی دیر نہیں لگے گی۔ آپ سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہی ہیں، آیت الکرسی تو آپ کو یاد ہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو آپ پڑھتی ہیں۔ اس ترتیب سے آپ پڑھیں، اس تعداد کو اور اس وقت میں، اور ویسے بھی عصر کے بعد غروب شمس سے پہلے جمعہ کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت بڑا برکت والا وقت ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بس ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، مصلی میں بیٹھ جائیں۔ جو مسجد میں ساتھی ہیں تو آگے پیچھے گپ لگانے کے بجائے اس وقت کو ضائع نہ فرمائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اب مسجدوں میں دیکھتے ہیں تو یہ اکیلی دعاؤں مانگنے کا جو سلسلہ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو مسجدوں میں جانے والے، گھروں میں بیٹھنے والے، گھروں میں مائیں بہنیں، یہ جمعہ کے دن مغرب کی اذان سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں لگ جائیں، تو وظیفہ بابرکت اور وقت بھی بابرکت، اور عاجزی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ جب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ اور ہمارے ایک اور بہن نے یہ اپنے بچوں کے پریشانی کے لیے ذکر کیا تھا کہ بچوں کا استخارہ کروانا، شادیوں کا سلسلہ بھی رکا ہوا ہے، تو استخارے کے بارے میں ایک اور مجلس میں عرض کر دیتا ہوں کہ استخارے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ پڑھ کر سوئیں اور اللہ تعالیٰ خواب میں اس کے بارے میں بتائیں۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام جو جائز ہو اور کیا جا سکتا ہو تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، خاص طریقے سے دعا مانگنا کہ باوضو ہو، 2 رکعت پڑھے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے، مسنون دعا کتابوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم الی آخری، یہ دعا پڑھ لیں اور سو جائیں۔ بس یہی اس کا معنی، اللہ تعالیٰ سے ہم نے خیر مانگی ہے۔ خاص طریقے سے اس دعا کو استخارہ کہتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں استخارہ کرنا اس لیے کہ خواب ہی کے اندر کوئی دکھایا جائے گا اور پھر ہم فیصلہ کریں گے، یا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، استخارہ کریں گے، اس کے بعد ہم سوچیں گے، پھر ہماری سوچ مفید ہوگی، یہ بے حقیقت چیزیں ہیں، اس کی طرف نہ ہو۔ خاص طریقے سے دعا مانگنے کا نام بس استخارہ ہے۔ ہاں، پھر فیصلے کیسے کریں؟ فیصلے کے لیے آپ حقائق کو دیکھتے ہیں، کیا حقیقت ہے، کیا حقیقت نہیں، اس لحاظ سے معاملے کو اسیس کریں، جائزہ لیں، اور اس کے بعد فیصلہ فرمائیں۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کئی لوگوں نے استخارے کو نکاح کا پیغام آیا اور رد کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے، میرا استخارہ صحیح نہیں نکلا،
یہ ایک بہانہ ہوتا ہے، بہانہ بنانے کے لیے میرے استخارے صحیح نہیں نکلے، یا استخارے کے اندر مطلب کیا ہے وہ بھی کچھ پتہ نہیں. تو یہ ایک مسکانسیپشن ہے استخارے کے بارے میں جو مسلم سوسائٹی کے اندر چل رہا ہے. تھنکنگ پروسیس کو سامنے رکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر بلائی کے بارے میں دعا مانگی جاتی ہے. خاص طور پر نکاح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح فرمائے، موقع پر ہی فیصلے ہوتے رہے. یہ نہیں کہ بھائی نکاح استخارے کے مد میں اس کو لٹکایا جائے اور بھائی میرے استخارے چل رہے ہیں، سارے استخارے دیکھ رہے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں ہمارا ہو جائے تو کہتے ہیں ہمارے پازیٹیو آ رہے ہیں، اور جو بھاگنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں نیگیٹو استخارے آ رہے ہیں. تو یہ وساوس ہیں، ان وساوس سے اور شبہات سے اپنے آپ کو بچائیں. استخارے کا یہ مطلب یہ صحیح نہیں ہے. اور علامہ شعرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور شوافی میں سے دوسرے حضرات نے بہت پہلے سے اس کی وضاحت فرمائی ہوئی ہے. اس لیے استخارے کے مفہوم کو درست فرمائیں. آپ کے بچوں کے پریشانی کے لیے اللہ سے دعا فرمائیں، تہجد کے وقت استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل فرمائیں گے. آخر میں ہم آتے ہیں محترمہ ہمارے نسیم بہن جو ہے اپنے بیٹے فرقان کے لیے کہ آپ کا بیٹا ڈپریشن میں، آپ کے لیے میں وظیفہ عرض کر رہا ہوں. وہ وظیفہ یہ ہے: ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ سورہ شعراء سے پہلے سورہ فرقان آپ کے بیٹے کا نام بھی ہے اور سورہ فرقان ہے. سورہ فرقان 19ویں پارے میں ختم ہوتی ہے. آخری رکوع کے اندر چند 4-5 آیات سے پہلے یہ آیت ہے: والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا. تو انشاءاللہ تعالی نماز کھڑے ہونے سے پہلے آپ یہ پڑھتی رہا کریں ربنا ہب لنا من ازواجنا. جمعہ کے دن مغرب کی نماز سے پہلے اس کو پڑھتی رہا کریں انشاءاللہ تعالی. فجر میں اٹھ کر آپ دعا کرتی رہا کریں، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو بیٹے کو درست فرمائیں گے. اور دوسرا وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے: فجر کی سنتوں کے بعد اور فرض نماز سے پہلے 41 دفعہ سورہ فاتحہ بکثرت کے ساتھ اس کا وظیفہ کریں 41 دفعہ، اور اس کے بعد دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے مشکلات کو حل فرمائیں گے. رہ گیا جادو وغیرہ کے سلسلے میں، اگر یہ ہو تو صبح اور شام سورج نکلتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. چوتھے کلمے کا آپ وظیفہ کرتے رہیں. جادو کا خطرہ ہو یا ہو سکتا ہے جادو گھروں کے اندر موجود ہو تو اذا الشمس کورت پوری صورت روزانہ باقاعدہ پڑھتے رہے. جہاں بھی جادو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا یا پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر دفن کیا ہوا ہے. اگر کسی نے دفن کیا ہوگا یہ خود عمل پڑھنے سے ہوگا. عاملوں کے پاس جانے سے فلاں نے یہ تعویذ کر دیا، وقت مت ضائع کریں، کوئی حقیقت نہیں ملے گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود پڑھنے والے ہوں گے، عقیدے کو مضبوط بنیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، کسی اور نئی کو نبوت نہیں دی جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اسی پیغمبر کی شریعت پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جتنے ساتھی اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سب کی مشکلات کو حل فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے ہمارے. اور انہی کلمات سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.